खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन को, देखने वाले सुनने वालों को मसीह में सलाम हो। और आज हम मौजूद हैं कलाम हक प्रोग्राम में ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुनें, सीखें, समझें और इस पर गौर व खौज करें। आज जिस मज़मून पर बात करने के लिए मुझे बुलाया गया है वो मज़मून रोज़ा है। रोज़े पर आज हम बातचीत करेंगे। और आज जो रोज़े के ताल्लुक़ से हमारा मज़मून है वो ये है कि अपना मकसद हासिल करने के लिए रोज़ा रखना। यानी कई दफ़ा दुख और परेशानी का आलम होता है, हम तब रोज़ा रखते हैं। बाज़ दफ़ा खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदावंद का दीदार हासिल करने के लिए, खुदावंद के और करीब होने के लिए, खुदावंद की परस्तिश करने के लिए और संजीदा खुदावंद को दिखाने के लिए अपने आप को हम रोज़ा रखते हैं। बहुत सारे मज़मून हैं जब हम बाइबल मुक़द्दस में रोज़े के ताल्लुक़ से देखते हैं, लेकिन हम आज एक ख़ास मज़मून यानी अपना मकसद हासिल करने के लिए रोज़ा रखना, इस पर बातचीत करेंगे। और जब हम रोज़े की तारीख़ पर गौर व खौज करते हैं, मैं बिब्लिकल नहीं कह रहा बल्कि बाइबल से बाहर, तो कई एक लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि जब शिकारी शिकार करने के लिए जाते, वहां पर उनको कोई शिकार ना मिलता, 2-2, 3-3 दिन उनको वहां पर ठहरना पड़ता और शिकार ना मिलने की सूरत पर वो भूखे रहते। जब वो भूखे रहते, जब वो सो जाते, जब बड़ी कमजोरी की हालत में, नादारी की हालत में, जब उनके बदन वीक हो चुके होते, जब वो सोते तो रात को उनको ख्वाब आते अपने अपने मजहब के मुताबिक। इस तरह इंकशाफ ये हुआ कि जो मजहबी लोग हैं, जो खुदावंद के मानने वाले हैं, जो खुदावंद की तरफ रुजू करने वाले हैं, वो भी जब भूखे रहकर सोएंगे, जब वो भूखे रहकर खुदावंद की तरफ ज्ञान ध्यान करेंगे, तो उनको ऐसी रोयाएं आएंगी, ऐसे ख्वाब उनको आएंगे जिनका ताल्लुक खुदावंद के साथ होगा। इस तरह से रोज़ा जो है वो दुनिया के आलम से निकलकर वो मजहबी अंग में आ गया। और जब हम बाइबल मुकद्दस में रोज़े का आगाज देखते हैं तो ये खरूज की किताब में पहली दफ़ा रोज़े का जिक्र आता है। इसके बाद बाइबल में बहुत सारे रोज़े और रोज़ा रखने वाले लोग मौजूद हैं और कई एक आलम में उन्होंने रोज़ा रखा। जब कोई अपना जुदा हो गया, जैसे मैं दाऊद की बात कर रहा हूं, उसका बेटा उससे जुदा हो गया, उसने रोज़ा रखा। इस तरह से बाइबल मुकद्दस में रोज़े की अहमियत पर बहुत बातचीत की जा सकती है, लेकिन हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं बातचीत करने के लिए। आस्तर की किताब उसका 4 बाब खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से। 4 बाब 14वीं आयत से लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास यह जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाजिल हो, आमीन। ये उस वक्त का वाकया है तारीखी लिहाज से जब 586 काफ मीम में बाबुल का बादशाह नबूकतनजर वो पूरी कौम को असीर करके ले गया, लेकिन खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी ममलकत की अदालत की। और इसके बाद हम देखते हैं कि यही सल्तनत फारस के ज़ेरे साया आ गई। फारस का बादशाह अक्सवेरस 127 सूबों पर वो ममलकत करने लगा, सल्तनत करने लगा
اور وہ اس وقت کا سپر پاور تھا، اور اس نے یہودیوں کو دوبارہ اپنے ملک میں جانے کا اعلان کر دیا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شہر کو دوبارہ سے بحال کرو، اپنی چیزوں کو بحال کرو۔ لیکن کچھ لوگ جو اس کی سلطنت میں بستے تھے، یہودی، اور کلام مقدس یہ بھی فرماتا ہے کہ اس کی سلطنت جو ہے یہ مشرق سے لے کر افریقہ تک یہ پھیلی ہوئی تھی، اور ہر طرف یعنی اس کی گورنمنٹ تھی۔ اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایک سیاسی سازش ہوئی یہودیوں کے خلاف، اور یہ اس بادشاہ کے ایک خاص سپہ سالار حمان نے کی۔ جب اس نے یہ سازش کی تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے اخشویرس بادشاہ سے ایک پروانہ لکھا لیا تاکہ وہ ہر ایک یہودی کو جو ہے وہ مار ڈالے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کی دشمنی تھی وہ مردکی کے ساتھ تھی، جو اس وقت بادشاہ کے خاص آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا۔ اور جب حمان نے یہ بڑی سازش کی تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے جب مردکی تک یہ بات پہنچی تو وہ نہایت غمگین ہوا، وہ پریشان ہوا، وہ پریشانی کے حالت میں وہ آستر کے پاس پیغام بھیجتا ہے، کیونکہ آستر اس وقت کی ملکہ ہے۔ یہ اگرچہ یہودی خاندان سے ہے، یہودی قوم سے ہے، لیکن یہ اس وقت اخشویرس کی بیوی ہے، اس کی ملکہ ہے۔ سو اس نے اس کے پاس لوگ بھیج دیے کہ جا کر اسے کہو کہ دیکھ، اگر ہم یہودی اس وقت مارے گئے، لیکن یاد رکھ کہ اگر تو ہماری ہیلپ نہیں کرے گی، ہماری مدد کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوگی، تو خداون جو لشکروں کا خدا ہے، زمین اور آسمان کا خدا ہے، وہ یہودیوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دے گا، چھٹکارا آ جائے گا، نجات آ جائے گی، رہائی آ جائے گی۔ لیکن خداون نے خاص تجھے اسی وقت کے لیے اس عہدے پر فائز کیا ہے تاکہ تو اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکے۔ اس نے اپنے پاس سے آدمی مردکی کے پاس بھیج دیے، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا کلام مقدس میں سے، اور وہ یہ ہے کہ سوسن میں جاؤ اور جتنے یہودی موجود ہیں ان سے کہو کہ میرے لیے 3 دن اور رات روزہ رکھا جائے، جیسا کہ ہمارا مضمون ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا۔ اب مقصد کیا ہے؟ پوری قوم کے لیے پروانہ جاری ہو چکا ہے کہ ان کو مار ڈالا جائے۔ اب مقصد یہ ہے کہ قوم کا چھٹکارا کہاں سے آئے گا، ان کی رہائی کہاں سے آئے گی۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک کام آستر نے چن لیا، اور وہ کام یہ تھا کہ ساری قوم کیا کرے؟ میرے لیے روزہ رکھے۔ اور اس روزے کا ٹائم پیریڈ دیکھ لیجئے ذرا، یہ 3 دن اور رات ہے۔ بعض دفعہ اس پر بھی بات چیت کی جاتی ہے کہ کتنے ٹائم کا روزہ رکھا جائے۔ ہاں، خروج کی کتاب میں سورج غروب سے سورج غروب تک ہی ہے، لیکن یہاں پر روزے کا ٹائم پیریڈ ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مصیبت بہت بڑی ہے، پریشانی بہت بڑی ہے، دکھ بہت بڑا ہے۔ پوری قوم کے لیے پروانہ جاری ہو چکا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، اور یہاں پر آستر کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات میرے لیے روزہ رکھا جائے۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اس وقت بادشاہ کے پاس اگر کوئی اجازت کے بغیر چلا جاتا تو اس کو مار دیا جاتا، اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ اگر میں بادشاہ کے سامنے جاؤں اور بادشاہ مجھے ہلاک کر دے، تو یہاں پر ہم نے آیت پڑھی، خداوند کی بندی کہتی ہے کہ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اس نے اب ارادہ کر لیا کہ 3 دن روزے کے بعد جب میں بادشاہ کے حضور جاؤں، اگر بادشاہ مجھے قبول کرے، اگر بادشاہ کی طرف سے رحم کی نظر ہو جائے، اگر بادشاہ مجھ پر دیا کرے، اگر بادشاہ مجھ پر رحم کرے، اگر مجھے جیتا چھوڑے، تو میں اپنی عرض جو ہے اپنی قوم کے لیے بادشاہ کے حضور پیش کروں گی۔ اس بات کے لیے روزہ رکھا گیا، اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بادشاہ جب کوئی بن بلائے آ جاتا تو اگر اپنا عصا اس کی طرف بڑھا دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا
کہ اس کو نہ مارا جائے بلکہ اسے میرے حضور لایا جائے, میرے دربار میں لایا جائے, میں اس کی بات چیت سننے کے لیے تیار ہوں. اور ایسا ہی ہوا. جب خدا کی بندی آستر 3 دن دعا روزے کے بعد اپنا بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے, اپنی قوم کے لیے شفاعت کرنے کے لیے, اپنی قوم کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ایک سیاسی سسٹم میں بادشاہ کے پاس گئی, تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بادشاہ نے اپنا سنہلا عصا بڑھا دیا اس کی طرف تاکہ یہ ماری نہ جائے. اور جب یہ بادشاہ کے حضور جا کر کھڑی ہوتی ہے تو بڑے خوبصورت الفاظ بادشاہ کے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ ملکہ تیری کیا عرض ہے, آستر تیری کیا عرض ہے, آدھی سلطنت تک تجھے دے دی جائے گی. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دعا اور روزہ جو 3 دن کا پوری قوم نے رکھا. خداوند نے اس پر نگاہ کی, خداوند نے آسمان سے دیکھا, خداوند کو ان پر ترس آیا اور خداوند نے بادشاہ کا دل پھیر دیا. یہی امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کے دل خداوند کی ہاتھ میں ہے, وہ پانی کی نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے. یہ بڑا بادشاہ, اس وقت کا سپر پاور, اس نے کہا کہ آدھی سلطنت تک تجھے دے دی جائے گی, تیری عرض کیا ہے؟ تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ آستر کہتی ہے کہ تیرے سب سے جو قریب شخص ہے, تیرا سپہ سالار, اس کو لے کر میں ایک ضیافت کرنا چاہتی ہوں, تو میرے ہاں آ جا. جب بادشاہ اور حامان ضیافت کے لیے آستر ملکہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ جب میں پی چکتا ہے, جب ضیافت کھائی جا چکی, تو کہنے لگا کہ تیری کیا عرض ہے؟ وہ کہتی ہے بادشاہ اگر واقعی تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو دیکھ, جس طرح تو آج ضیافت کے لیے آیا ہے تو کل بھی ضیافت کے لیے آنا. اور ایسا ہوتا ہے, خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس رات بادشاہ کو نیند نہیں آتی. بادشاہ اس وقت کے جو تاریخ دان تھے, جو تاریخ لکھا کرتے تھے, ایک شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں سے پڑھ کر کوئی بات مجھے بتا. تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ دیکھ, ایک شخص نے تیری جان بچائی ہے, 2 شخص تجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے اور مرد کی نے تیری جان بچائی ہے, کیا تجھے اس بات کا علم ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ نو, مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو اس کو تو انعام سے نوازا جانا چاہیے تھا, اس کے لیے تو سلطنت میں سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا, کوئی سیاسی عہدہ اس کو ملنا چاہیے تھا, اس نے بڑا کام کیا, میری جان بچائی ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں, اس کی عزت اور تکریم ہونی چاہیے. بادشاہ اپنے اس ملازم سے کہتا ہے کہ جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ کے سب سے قریب ہے اس سے بات چیت کی جائے. بادشاہ حامان کو بلا لیتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ جس کی تکریم اور عزت بادشاہ کرنا چاہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. حامان دل میں سوچتا ہے کہ بادشاہ مجھ سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتا, میں بادشاہ کے سب سے قریب ہوں, میں نے بڑی بڑی فتوحات بادشاہ کے لیے کی ہیں اور میں نے بہت سارا سونا چاندی بادشاہ کے خزانے میں جمع کرایا ہے, مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہے, بادشاہ ایسا کرے, اپنا لباس لے, اپنا گھوڑا لے, اپنا تاج لے اور اس شخص کو یہ چیزیں دے, اور کوئی شخص جو بادشاہ کے سب سے قریب ہے وہ اس گھوڑے کو لے کر چلے اور اعلان کرے کہ بادشاہ جس کی تکریم کرنا چاہے, بادشاہ جس کی عزت کرنا چاہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے, یہ ساتھ ساتھ منادی کی جائے. خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میرے سب سے قریب تو ہی ہے اور یہ کام تو ہی کرے گا, اور وہ شخص مرد کی ہے جس کے لیے تو یہ کرے گا. اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا. جب اگلا دن آتا ہے تو حامان اور بادشاہ اخشویرس وہ وہاں پر ضیافت کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تب
آستر جو ہے وہ اپنا سارا حال بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے حمان نے سیاسی سازش کر کے ہماری پوری قوم کے خلاف تجھ سے پروانے جاری کروا لیے ہیں اور یہ ساری سلطنت میں سے یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ سازش ہے۔ سو بادشاہ غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور حمان آستر کی منت اور سماجت کرنے لگتا ہے کہ دیکھ بادشاہ غصے میں ہے، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، دیکھ مجھ پر رحم کر۔ اور ایک نوکر کہتا ہے کہ ہاں بادشاہ، تو واقعی حمان کو سزا دینا چاہتا ہے، اس نے ایک کام کیا ہے، اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی سولی بنوائی ہے مرد کی کے لیے، تو وہ سولی اب حمان کے لیے استعمال کی جائے اور اس کو اس پر لٹکا دیا جائے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ سو دعا اور روزہ یہ نہ صرف ہماری چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مقصد حاصل ہوا جو پوری قوم کا نقصان تھا، پوری قوم ماری جانی تھی، بڑی قتل و غارت ہونی تھی، لیکن دعا اور روزہ یہ 3 دن اور رات یہ روزہ رکھا گیا اور اس کے وسیلے سے یہودی قوم کے اندر ایک بڑی شادمانی آئی، ایک بڑا جشن یہودی قوم کے اندر ہوا۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم جب کسی بھی مشکل گھڑی میں گھرے ہوئے ہیں، روزہ ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند کے حضور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جب روزہ رکھا جاتا ہے اور خداوند کے حضور جھکا جاتا ہے، خداوند کی پرستش کی جاتی ہے، خداوند پر آس رکھی جاتی ہے، روزہ یہ بھی ہے کہ اے خداوند ہم تیرے بارے میں سنجیدہ ہیں اور تیرے بغیر ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ روزے کا ایک یہ بھی مقصد ہے، جب ہم روزہ رکھ کر اپنے خدا کے حضور آ جاتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے بغیر اب ہمارا آسرا نہیں ہے، تو ہمارا آخری آسرا ہے اور تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ حالات اس طرح کے بھی زندگی میں آ جاتے ہیں، ایسا رخ بھی اختیار کر جاتے ہیں۔ نہ صرف ہم نے دیکھا کہ قومی سطح پر یعنی یہودی پوری قوم متاثر ہوئی ہے، بلکہ کئی دفعہ ہم انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی طور پر ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے اس بات میں سے، اس کلام میں سے، کہ دعا اور روزہ خداوند کی حضوری میں رکھنا یہ ہمیں مشکل سے نکال لیتا ہے، آزاد کرتا ہے، رہائی دیتا ہے، مخلصی دیتا ہے، چھڑا لیتا ہے۔ یہ روزے کی قدرت ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ سو ایک بات ہم اور بھی خداوند کی حضوری میں سیکھیں گے، یہ نئے عہد نامے میں سے ہے۔ یہ ہم نے ایک قوم کا چھٹکارا دیکھا، ایک قوم کی رہائی دیکھی، پھر ہم نئے عہد نامے کے اندر جب لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کی ایک بندی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے خداوند کے کلام میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 2 باب 36ویں سے 38ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور اپنی رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور آشر کے قبیلے میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ یہ خدا کی بندی جس کا نام بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہنا ہے، یہ فنویل کی بیٹی ہے، آشر کے قبیلے سے ہے، اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ صرف 7 برس گزارے تھے اور 84 برس سے یہ بیوہ تھی اور یہ ہیکل میں رہا کرتی تھی۔ یہ حوالہ اس وقت قلم بند ہوا جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور شمعون نے اسے اپنی گود میں لے کر برکت دی۔ اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ عورت اس وقت ہیکل میں تھی، اور یہ ہیکل میں رہ کر کیا کرتی تھی؟ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ پوری قوم کے ساتھ مل کر چھٹکارے کی منتظر تھی،
ایک رہائی کے لیے، یروشلم کی رہائی کے لیے، نجات کے لیے یہ منتصر تھی کہ ایک نجات دہندہ خداوند برپا کر، لیکن اس کے لیے یہ کیا کرتی تھی؟ لکھا ہے دعاؤں اور روزوں کے ساتھ۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، لکھا ہے خداوند کے کلام میں دونوں باتیں یعنی جمع میں ہیں، روزوں اور دعاؤں کے ساتھ، یعنی عبادت کرتی ہے، لیکن عبادت کے لیے اس کے پاس مٹیریل کیا ہے؟ لکھا ہے روزوں اور دعاؤں کے ساتھ۔ ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ روزے رکھ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، لیکن بہت زیادہ مقصد بھی بہت بڑا ہے۔ یہ ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے پوری قوم کے ساتھ مل کر کہ چھڑانے والا آئے گا، نجات دینے والا آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، اے خداوند نجات دہندہ برپا کر۔ اگرچہ اس وقت مسیح کی پیدائش ہو چکی تھی اور یہ عورت یروشلم کے چھٹکارے کے لیے یہ بات چیت کرنے لگی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر، کیونکہ یہ روحانی لیڈی ہے، اس لیے اس کو پتا چل گیا ہے کہ نجات دہندہ آ چکا ہے، اور وہ نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم نے آستر کے بارے میں بات چیت کی کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چھٹکارا حاصل کیا، لیکن یسوع ناصری جس کے چھٹکارے کی یہ نبیہ منتظر تھی، وہ روحانی چھٹکارا دیتا ہے، گناہ سے چھٹکارا دیتا ہے، بدی سے، ذلت اور رسوائی سے، کمزوری سے، ہر طرح کے گناہ سے وہ چھٹکارا دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد دعاؤں اور روزوں کا یہ تھا کہ خداوند نجات دہندہ کو بھیجے۔ سو آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہاں جسمانی چھٹکارے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس نبیہ کی طرح ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے چھڑائے، آزاد کرے اور رہائی دے۔ اور ضروری بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اپنے مقصد کو ہم حاصل کریں۔ سو خداوند کلام کی ان باتوں کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، یسوع ناصری کے پاک نام میں ہم نے تیرے کلام میں سے روزے کے بارے میں سیکھا ہے۔ اے جلال کے بادشاہ، ازلی اور ابدی خدا، ہمیں دعا اور روزہ رکھنے والا شخص بنا دے۔ اے باپ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عبادت، اپنی پرستش حنا کی طرح، آستر کی طرح ایمان کے ساتھ کرنے کی توفیق بخش دے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔